औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों नहीं फिक्स हो सकता? क्योंकि मैं पिछले दिनों तकरीबन 100 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया और उनसे एक मैंने क्वेश्चन किया कि अगर आप पाकिस्तान के सरबराह बने तो आप कैसे इस नेशन को फिक्स करेंगे और कैसे इसको गवर्न करेंगे। आप यकीन माने कि 80% लोगों ने तो हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा जी ये हमारे बस का रोग नहीं है। 10% लोग जो थे उनको इंटरव्यू करने के बाद पता चला कि वो जो एक सिस्टम चल रहा है वो उससे बाहर ही नहीं आए, क्योंकि मीडिया ने इस तरह से हिप्नोटाइज किया हुआ है उनको। और जो 10% लोग थे वो एज्यूम कर रहे थे कि ओवरनाइट कोई मिरेकल हो जाएगा। लेकिन दो चार ऐसे लोग थे जिनके पास लॉजिक था, प्रैक्टिकलिटी थी, रियलिटी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं अपनी थॉट्स और उनकी थॉट्स। पाकिस्तान फिक्स हो सकता है, पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट फिक्स हो सकता है, पाकिस्तान बड़े स्मूथली चल सकता है। सबसे पहले जो भी लीडर है उसको एक बात करनी पड़ेगी और उसके लिए उसको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, और वो ये है कि लोगों को एम्पावर्ड करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली इस मुल्क की बुनियाद क्या है। पहली तो बात है कि हमारे मुल्क की जो मेन बुनियाद थी वो ये थी कि इस ग्लोब के ऊपर एक मुसलमानों का अपना मुल्क हो जो इस्लाम के नाम पे बनाओ। लेकिन यहाँ पे भी मेरा तेरा, तू यहाँ नहीं आ सकता, मैं वहां नहीं जा सकता। इवन हम अपने मुल्क के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग नहीं खड़े हुए। कोई पंजाबी कार्ड खेलता है, कोई पठान कार्ड खेलता है, कोई मुहाजिर कार्ड खेलता है, कोई सिंधी कार्ड खेलता है, और कुछ बलूचिस्तान को अलहदा करने की बात करते हैं। एक यूनियन कभी नहीं बनी, क्योंकि ये चीज हमारे लीडरों ने कभी कोशिश ही नहीं की। हमेशा वो डिवाइड और रूल करते रहे। वही अंग्रेज का जो पुराना टैक्टिस था उसी को इस्तेमाल करते रहे। जब तक आप कौम को अवेयर नहीं करेंगे, जब उनको ये बता दिया जाएगा कि ये आपका घर है, इसको आपने फिक्स करना है। अगर चोरी करेंगे तो आप अपने घर में चोरी करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। फिर जो हम लोगों ने अपने मुल्क को चलाने के लिए इदारे बनाए हैं, इदारों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। वो अपने लिमिट से एक्सीड मत करें। फिर हमारे यहाँ जो रूलिंग का तरीका है, जिस तरीके से अंग्रेज का निज़ाम हम लोगों पे आया है, किसी को हम अकाउंटेबल ही नहीं कर सकते अगर वो गलत भी कर रहा है ब्यूरोक्रेसी में, टेक्नोक्रेसी में, या जहाँ पे भी। बहुत सारी चक्करबंदियां हैं, आम आदमी अवेयर नहीं है। तो हाउ दिस कंट्री इज गोइंग टू गेट फिक्स? दूसरा, एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपनी। जो हमारी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, ये जो सिस्टम है, ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट जाती है और दूसरी गवर्नमेंट जो आती है वो आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के तमाम मंसूबों को लम्या लेट कर देती है, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। तो कहते हैं जी शुरू से बनाए ये मकान। ये भी हमारा एक डायलेमा है। फिर हम मगरिब से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा पॉइजन जो है वो क्लासिफिकेशन है। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो मीडिया हमें हिप्नोटाइज करता है, हमेशा दूसरों को बुरा बना के खुद अच्छा साबित होने की जो कोशिश करता है, जो लोगों के दिमाग बंद कर दिए क्योंकि लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि ये भी हमारा दुश्मन है, वो भी हमारा दुश्मन है, सब हमारे दुश्मन है। कभी ब्रिज बनाने की कोशिश नहीं की।
پھر ہم لوگ نے سادگی چھوڑ دی ہے، سمپلسٹی چھوڑ دی ہے، ہر آدمی محل بنانے کے چکر میں۔ آپ زندگی کو سادگی سے گزاریں، خوبصورتی کے ساتھ گزاریں، صفائی کے ساتھ گزاریں۔ ہم نے میڈ ان پاکستان کے اوپر بلیو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا آدھے سے زیادہ پیسہ دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم وہاں سے چیزیں درآمد کر رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنی چیزیں نہیں بنا رہے۔ ہم نے اپنے کھیت کھلیانوں کو ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارا فارمنگ لینڈ تباہ ہو رہا ہے۔ ہماری ایئر لائن دنیا کے جو ملک ہیں 190 ملکوں میں سے آپ دیکھیں کتنے ملکوں میں جا رہی ہے۔ پاکستان اسٹیل پاکستان کا ایک ایسا گھوڑا ہے جس سے ہمیں کبھی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ پاکستان ریلوے کے اندر سیٹ نہیں ملتی لیکن نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ کون سے ڈرین ہے جن کو ہمیں بند کرنا پڑے گا؟ ہمارے قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ کام کرو اور کام کرو اور کام کرو۔ اس سلوگن پہ کون کام کر رہا ہے؟ جو ملک قرضوں پہ چلتے ہیں وہ گرو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرضے ہمارے اوپر پائل اپ ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر آتا ہے وہ بنسبت یہ کہ ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے، وہ اپنی پاور گین کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ رولنگ جماعت میں رہنا چاہتا ہے۔ I think this thing is not going to work, man. مسئلہ یہ ہے کہ سنجیدہ لوگ سیاست کے اندر جانا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیچڑ ہے۔ بات بھی صحیح ہے۔ ہماری زندگیوں کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں کہ جن کا کیریکٹر نہیں چیک کیا جاتا، طاقت کے بلبوتے پہ، دولت کے بلبوتے پہ وہ لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی اسمبلیز کو انڈسٹری بنایا ہوا ہے، پیسے بنانے کی جگہ بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز میں بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ یہ سینٹ کے اجلاس ہے، سینٹ کے وہ ہیں الیکشن ہے، اس میں جناب یہ فلانا بل پاس کرانا ہے، اس کے اندر ٹریڈ ہے۔ اس ملک کو بچانے کی بات کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے جو ادارے ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں ان کا سیاست کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس ہے، ہماری عدالتوں کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ہماری ان نیسیسری ایگو کا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی ایگو کو نہیں چھوڑتا۔ پنجاب میں پٹھان آ جائے، اس کا کہتے ہوئے پٹھان تو کدھر آ گیا ہے؟ پنجابی بیچارہ وہ آ جائے سندھ کے اندر کراچی کے، وہ یہ تو پنجابی ہے۔ Listen, we have to break these barrier, man. کب تک ہم لوگوں سے بلیک میل ہوں گے؟ کب تک ہم اس قسم کی چیزیں کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا؟ آج دنیا ستاروں پہ کمن ڈال رہی ہے اور ہم ابھی تک اس ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ کوئی ایسا آئین بنائے جو ہمارا اپنا ہو؟ 73 کے آئین کو 99% لوگوں کو تو پاکستان کے آئین کا نہیں پتا، اور وہ آئین بھی جو بنائے اس کے اندر تمام شکیں جو ہیں وہ انگریز کے زمانے کی ہیں یار۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی آئیڈینٹی، اس کا آئین جو ہمارے ملک کے لوگوں نے بنانا تھا، ہمارے انٹلیکچوئلز نے بنانا تھا، ہمارے استادوں نے بنانا تھا، وہ انگریز بنا کے گیا ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کے اندر گرو کرنا چاہیں یا گرو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ایک آئیڈینٹی
بنانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. ہمارے لیڈرز کو اپنے لوگوں کو امپاورڈ کرنا پڑے گا. ہمارے استادوں کو صحیح بات بتانی پڑے گی. ہمیں ریالٹی بتانی پڑے گی. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. 75 سال ہو گئے ہیں یار. تمام قسم کے ایکسپیریمنٹ ہم کر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی آج جناب ریاست کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ریاست کے اندر ریاست بنا دیتے ہیں. آئے دن جو دھرنے ہوتے ہیں وہ پورے ملک کو پیرالائز کر دیتے ہیں. تمام ہمارا معاشی نظام منجمد ہو جاتا ہے. اگر آپ واقعی ریولوشن لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے کے آئیں نا یار. کام کے اندر لے کے آئیں. ہیلتھ کیئر، لا اینڈ آرڈر، ایجوکیشن، یہ 3 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو بہت مضبوط کریں. رائے لینی ہے تو استادوں سے لیں، علماء سے لیں، انٹلیکچوئل سے لیں، پروفیسر سے لیں. ہم وڈیروں سے لیتے ہیں. ہم سرحدوں پہ حفاظت کرنے والوں سے لیتے ہیں ایڈوائس. آئی تھنک دس تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اگر آپ نے پاکستان کو فکس کرنا ہے تو سامنے آئیں، بات کریں، فیس کریں، ہر قسم کا پرابلم فیس کریں. قومیں اس طرح نہیں جاگتی جب تک ان کو جگانے والا نہ ہو. قومیں اس وقت تک کام نہیں کرتی جب ان کو کام کی اہمیت کا نہ بتایا جائے. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، فلانے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. کبھی آپ نے جا کے دیکھا ہے وہاں پہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں؟ وہاں پہ کس طرح سے قانون کی بالادستی ہے؟ وہاں پہ استاد کی کتنی عزت کی جاتی ہے؟ وہاں کتنی ریسرچ ہوتی ہے؟ وی نیور ڈو دیٹ مین. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ فلانے خاندان کا چودھری ہے، خان ہے، مزاری ہے، زرداری، وٹ ایور، جو ہم نے قومیت، جو یہ نام ہے یہ پہچان کے لیے ہیں یار. یہ کوئی سپر میسی کے لیے نہیں ہے، بڑے یا چھوٹے ہونے کے لیے نہیں ہے. کہ پہچان ہے کہ یار ان کا فلانا نام ہے، ان کا فلانا نام ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے، وہاں کہتے ہیں کہ جی خان کو ووٹ دیں گے. خان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ دادا ایک پارٹی میں تھا، باپ دوسری پارٹی میں تھا، بیٹا آج پوتا تیسری پارٹی میں ہے. یار ہاؤ، ان لوگوں کا کیا ویژن ہوگا جو ہر آنے والی حکومت کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. ہر آنے والی گورنمنٹ کا وہ حصہ بن جاتے ہیں. کیا ڈیولپمنٹ ہے، جا کے دیکھیں. ان پلانڈ کنسٹرکشن، ایک ایسی شہر جو ٹورزم کے لیے آئیڈیل تھا، اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آپ کے خان نے، آپ کے چودھری نے 4 بریانی کی پلیٹیں کھلا دی اور آپ نے پکڑ کے پورے خاندان نے ان کو ووٹ دے دیا. آپ کو نہیں پتا کہ 5 سال تک وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا. ہمارے ایجوکیشن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہونی چاہیے، قرآن شریف ہونے چاہیے، ہمارا آئین پڑھایا جائے، لوگوں کو فلی اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بندر بانٹ نہیں ہے کہ آپ ہی کے ٹیکسز کے اوپر ایک بندہ جو بیوروکریٹ ہے وہ آ کے آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو ہانکے. I am not saying about everyone. I'm talking about those the particular characters جو پاکستان کے اندر اس طرح کی چیز کرتے ہیں.
آئی تھنک ایوری ون ہیز اے رائٹ یار. جس طرح میں ایک ایز اے انڈیویجول بات کر رہا ہوں، آپ بھی بات کر سکتے ہو یار. کبھی ہم احتساب کے نام پہ ریونج لے رہے ہیں، کبھی جناب روٹی کپڑا مکان کے چکر میں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، کہیں ملک بچاؤ کے چکر میں ہمیں داؤ پہ لگا دیا ہے. کیسا چینج، کیسا انقلاب. وی کانٹ سی اینی تھنگ مین. وقت ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. شکریہ، بہت شکریہ. یہ دل کی باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، اور اپنی سوسائٹی میں بھی یہ بتانا چاہیے کس طرح ہم اپنے پاکستان کو فکس کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک پاکستان کو فکس کرنا بالکل مشکل نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے. یو نیڈ اے جذبہ، یو نیڈ اے کریج، یو نیڈ اے ورک، اینڈ یو ہیو ٹو فیس. then we can fix this country. God bless Pakistan. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum.